रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, पीछे जो हमने पढ़ा, सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे उल्मा हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो इल्म रखने के बावजूद जो है वो क्या करते हैं, दीन बदल देते हैं। और फिर वो जो है जब उनमें से कुछ ऐसे ईमान वाले होते हैं जो कि लोगों को सच बात बताते हैं, यानी कि कुफारे मक्का के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि जब यहूद जो है जिनके उल्मा और ईसाइयों के उल्मा जिनको सही इल्म था, वो जब मुसलमानों को ये जाके बताते थे कि हाँ हमारी किताबों में भी ऐसे लिखा है, तो उनको जो है फिर जिन उल्मा के पास इल्म था और वो नहीं चाहते थे, हालांकि उनको पता था कि इस्लाम दीनुल हक है, तो वो जो है उनको कहते थे कि तुम अगर उनको इस तरह से बताओगे तो फिर क्या होगा कि ये लोग हुज्जतें करेंगे। ठीक है। और फिर नंबर 2, फिर हमने उम्मीयीन के बारे में पढ़ा। उम्मीयीन कौन है? जिनको अल किताब का इल्म नहीं है, यानी कि जिनको दुनियावी नॉलेज तो है लेकिन जिनको अल किताब का इल्म नहीं है। फिर उसके बाद जो है हमने ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा जो दीन का इल्म तो रखते हैं लेकिन क्या करते हैं, वो अपने हाथों से दीन को बदल देते हैं, यानी कि ऐसी किताबें लिख देते हैं या दीन में ऐसी जो है तावीलें करते हैं कि, और फिर क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा जो है इल्म हासिल करने के या थोड़ा सा फायदा हासिल करने के लिए वो ये सब कुछ करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो कि उम्मीयून हैं या उम्मीयीन हैं, तो जो जिनके पास अल किताब का इल्म नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो झूठी आरजुएं करते हैं, यानी कि वो इस झूठी आरजू के ऊपर हैं कि शायद बगैर अल किताब का इल्म जाने उनकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। और वो सब क्या करते हैं, तमाम उम्र गुमान करते हैं। जैसे नीम हकीम खतरा जान होता है, इसी तरीके से नीम इल्म जो है वो खतरा ईमान होता है, यानी कि नीम इल्म जो है वो आपको कंफ्यूजन तक रखता है। तो अल्लाह ताला हर उस इंसान को उम्मी कह रहे हैं जिसके पास अल किताब का प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर इल्म नहीं है, प्रॉपर फहम नहीं है। उसके बाद जो है ऐसे लोग जो कि हलाकत है ऐसे लोगों के लिए। अल्लाह ताला ने थर्ड टाइम वैल का जो है वर्ड यूज किया है यहाँ पे, और अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए भी हलाकत है जो दीन तब्दील कर देते हैं और अपना मसलक उसको उसको डिफेंड करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने ही हाथों से जो है कुछ ऐसी किताबें लिख देते हैं। आपको ऐसी कई किताबें मिलेंगी जो कि बिदात से भरी हुई होती हैं, जिसका अहादीस से कोई ताल्लुक नहीं होता, कुरान की आयत से कोई ताल्लुक नहीं होता, इवन उनका नफली इबादत से भी कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन आपको आजकल डिफरेंट किस्म के वज़ाइफ मिलते होंगे इंटरनेट के ऊपर भी कि इतनी दफा ये इतनी दफा पढ़ लिया जाए तो ऐसे हो जाता है। तो हर वो चीज, हर जो दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है वो अफजल दुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू चाहे वो कुरान या हदीस जो भी इल्म हम तक पहुंचा वो कामिल इल्म है। ठीक है। उसके बाद हम उसके अंदर कोई भी इबादत ऐड नहीं कर सकते, ना ही कोई वजीफा ऐड कर सकते हैं। तो आपको डिफरेंट किस्म के वज़ाइफ मिलते होंगे। ठीक है। और वो अजीबो गरीब किस्म के होते हैं जिसमें पता नहीं कितने दिन और कितने टाइम्स और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। तो आखिर ऐसी भी तो किताबें लिखी जाती है और बिल्कुल वो थोड़े से समनन कलीलन, थोड़ी सी कीमत, थोड़े से फायदे के लिए कि थोड़ी सी उनको शोहरत मिल जाती है, कुछ उनको फॉलोअर्स मिल जाते हैं, इससे ज्यादा उनके साथ कुछ भी होता है। तो दुनियावी फायदा उनके लिए बहुत कम होता है। ठीक है। इसके अलावा उनको कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद जो है हमने फिर क्या पढ़ा कि ऐसे लोगों के लिए भी फिर हलाकत है। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोग ये समझते हैं कि हमें आग नहीं छुएगी मगर चंद दिन। उनको ये गुमान है ऐसे लोगों को जिनके लिए अल्लाह ताला ने हलाकत मुकर्रर कर दी है, यानी कि जो इंसान ऐसा करेगा ऑब्वियसली उसके लिए हलाकत है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाते हैं कि ये लोग ऐसा समझते हैं कि शायद उनको जो है आग नहीं छुएगी मगर गिनती के चंद दिन, यानी कि थोड़ी सी आग उनको छुएगी। और अल्लाह ताला फिर क्या फरमाते हैं कि आप कहते हैं क्या तुमने ले रखा अल्लाह के पास कोई वादा, क्या तुम अल्लाह ने तुमसे ऐसा कोई वादा किया कि तुम्हें आग बहुत कम छुएगी या छुएगी नहीं, बल्कि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा। और तुम सब कहते हो अल्लाह पर
جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ چیز باندھ دیتے ہو جو کہ تم نہیں جانتے. بلا، ہاں کیوں نہیں، من کا سبا سیئتن، ہاں کیوں نہیں، جس نے برائی کمائی، احاطت بھی، اور گھیر لیا اس کو، خطیئاتہ، اس کے گناہ نے. ٹھیک ہے، جس نے بھی برائی کی اور اس کو گھیر لیا اس کے گناہ نے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں ان کے جو اہل دوزخ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی کہ جو دوزخ میں چلا جائے گا وہ ہمیشہ وہیں پہ ہی رہے گا. اور جو لوگ سب ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہی لوگ جنت والے ہیں. اور جنت والے کون ہیں؟ جو اعمال صالح کرتے ہیں. اور اعمال صالح کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر وہ عمل جس کے اوپر جو ہے قرآن کی یا پھر سنت کی سٹیمپ لگی ہوگی، صرف وہ اعمال صالح. جیسے میں نے کل آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی چھوٹی سی، کہ اگر ایک ایگزام کا ایک پیٹرن ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ آبجیکٹیو وے پیٹرن ہے لیکن میں اس کو سبجیکٹیو ٹائپ سالو کروں گی، تو کیا ہم جو ہے پاس ہو جائیں گے؟ اسی طریقے سے اعمال صالح کا جو پیٹرن ہے، جو جنت کا جو پیٹرن ہے، جنت کے ایگزام کا جو پیٹرن ہے، اگر ہم نے جنت میں داخل ہونا ہے تو اعمال صالح جو ہے ایکچولی وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی یا میری کوئی خود ساختہ نیکی نہیں ہے. یوں تو پھر آپ ویسٹ ورلڈ کے حساب سے دیکھیں، ان کے حساب سے نیکی اور ہے، میرے حساب سے نیکی اور ہے، اور آپ کے حساب سے نیکی وہ. اعمال صالح وہ اعمال جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اعمال صالح ہوں گے، ان کے حساب سے اعمال صالح ہوں گے، اور وہ ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے. یعنی کہ ہر وہ عمل قبول ہے جس کے اوپر سنت کی سٹیمپ لگی ہوتی ہے. تو کیا ہے اعمال صالح کی ڈیفینیشن؟ کیا ہے کہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا، عبادت اللہ تعالیٰ کی، اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کی، اور محمد اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولہ ہمیں اعمال صالح کا بتایا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، اور طریقہ عبادت کا کیسا ہوگا؟ اعمال صالح کون سے ہوں گے؟ وہ جن کے اوپر سنت کی سٹیمپ لگی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہی فارمولہ اعمال صالح کا. یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. یہ تو ہوگی ہماری سمری کل کے لیسن کی. آگے اب ہم چلتے ہیں. وَإِذْ، اور جب اخذنا، ہم نے اخذ کیا، میثاق کا پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، لا نہیں، تعبدون الا اللہ، تا کا مطلب تم، اس کا روٹ ورڈ آبادہ ہے، عبادت کرو گے، واو نون جمع کے لیے، تم عبادت کرو گے، الا اللہ، مگر اللہ کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور بی کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، یا نون تسنیہ، والدین دو ہوتے ہیں، ماں اور باپ. ٹھیک ہے، تو دین جو یا نون اینڈ پہ آتا ہے نا، ایک تو دین ہوتا ہے، دون ہوتا ہے، واو نون، یہ دین ہے، آئین کے وزن پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو والدین، تو یہ تسنیہ کا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربک کے اندر کیا ہوتا ہے؟ واحد، تسنیہ اور پھر جمع. ایک کو واحد کہتے ہیں، دو کو تسنیہ کہتے ہیں، اور تین کو جمع. ٹھیک ہے، تو والدین جو ہے وہ ایکچولی دو کو کہا جاتا ہے، ماں اور باپ کو. ٹھیک ہے، تو مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، وذل قربا، اور قرابت داروں، قرابت والوں کو، والیتامہ، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ بھی، وقولو، اور تم سب کو، للناسی، لوگوں سے، حسنا، اچھی بات، لی سے، وا کا مطلب اور، قولو کال سے نکلا ہے، کہو، واو الف جمع کے لیے، حسنا اچھی بات، وا اور، اقیم الصلاۃ، اور واو الف جمع کے لیے، کاف واو میم جو ہے، قائم کرو، قوم قائم کرنے کو کہتے ہیں، الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکات، اور تم سب ادا کرو زکات. ثم، پھر، تولیتم، ثم پھر، تا کا مطلب یہاں پہ تم جو ہے، یہاں پہ تم کے میننگ میں آ رہا ہے، اور یہاں پہ تا بھی تم کے میننگ میں آ رہا ہے. تو پھر تم تو پھر تم پلٹ گئے، الا مگر، کلیلہ تھوڑے سے، تم پھر گئے مگر تھوڑے سے، پھر بھی تم پھر گئے، منکم، تم میں سے، وانتم، اور تم سب، معرضون، واو نون جو ہے جمع کے لیے ہے، تم جو ہے تم کے لیے یوز ہو رہا ہے، انتم کا ایز اے ہول میننگ بھی تم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور معرضون کرنے، معرض جو ہے جیسے مسلم ہوتا ہے نا، کرنے والا. ٹھیک ہے، مسلم. ٹھیک ہے،
تو اسی طرح مورز اس کے وننگ پہ آتا ہے, مفعل کے وزن پہ آ رہا ہے, تو اعراض کرنے والا, ٹھیک ہے, واؤن, اور تم سب اعراض کرنے والے ہو. اب یہاں پہ دیکھیں اس آیت کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ تو جو لوگ اعمال صالح کریں گے, ٹھیک ہے, وہ اصحاب الجنہ ہیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور تم کیا کرو گے, والدین کے ساتھ احسان کرو گے. تو اصل میں اعمال صالح یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کریں. اللہ تعالیٰ اب ہمیں ون بائی ون ایک ایک چیز بتا رہے ہیں, اور بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا. اور دین کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت, ٹھیک ہے. حدیث میں ہے کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں, اور جس کا ایمان نہیں اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں. آپ نماز نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے, اور یہ حدیث کے الفاظ ہے صحیح بخاری. اور اگر آپ خود سوچیں کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں, اور جس کا ایمان نہیں اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں, یہ اعمال صالح کی ڈیفینیشن ہے. بغیر ایمان کی آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا, اور نماز کے بغیر آپ کا ایمان قائم نہیں رہ سکتا. تو ہم چاہے جتنے بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ شاید ہم لوگ اگر صدقات کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے تو شاید ہماری بخشش ہو جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اعمال صالح کی ڈیفینیشن اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے وعدہ لیا ہے بنی نوع انسان سے, بنی اسرائیل سے, انسانوں سے, کہ سب سے پہلے اعمال صالح کی کیٹیگری کیا ہے, کیٹیگرائز اس کو کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنا ہے, کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو گے. ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے عبادت کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ حقوق العباد کی طرف آتے ہیں, مگر اللہ کی, ٹھیک ہے, عبادت کرنی ہے. اور پھر جو ہے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ اپنا حق تو معاف کر دیتا, بندوں کا حق معاف نہیں کرتا. اللہ اپنا حق بھی نہیں معاف کرتا. اگر اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا ہوتا تو 5 وقت کی نماز فرض نہ ہوتی, زکوٰۃ فرض نہ ہوتی, حج فرض نہ ہوتا. یہ لوگ جو یہ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں نا کہ اللہ اپنا حق معاف کر دیتا, بندوں کا حق نہیں معاف کر دیتا, اس لیے آپ جتنی مرضی نمازیں قضا کر دیں. جو اللہ کا نہیں ہے وہ بندوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اب اعمال صالح کی ایک ڈیفینیشن بتائی ہے ہمیں کہ آپ نے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے, حکم صرف اللہ کا آپ مانیں گے, ٹھیک ہے, حکم آپ صرف اللہ تعالیٰ کا مانیں گے, اور اسی طریقے سے مانیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, حکم ماننے کا حق ہے. وہ پھر آپ کی یا میری سیلف کریٹڈ نیکی نہیں ہوگی, وہ میرے حساب سے یا آپ کے حساب سے رائٹ اینڈ رانگ نہیں ہوگا, وہ اللہ کے حساب سے ہوگا. تو عبادت بیسیکلی کیا ہے کہ ہم نے بس غلامی کری, ٹھیک ہے, ہم مسلم ہو گئے, جیسا اللہ نے کہا ہم نے ویسا مانا. وہ میری یا آپ کی یا ایسے یا ویسے نہیں ہوگا. پھر ہم یہ والی باتیں نہیں کریں گے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اپنا حق تو معاف کر دیتا, بندوں کا نہیں معاف کرتا. اللہ نے حقوق میں سب سے پہلے اپنا حق رکھا ہے کہ تم پہلے عبادت کرو میری, اس کے بعد اپنے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حقوق العباد ہیں اس کی بات کی ہے. کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حقوق العباد, اور اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے اپنا حق معاف کر دیا. قرآن کی کوئی آیت اٹھا کے دے کہیں اللہ نے کہا کہ تم میری عبادت نہ کرو اور پھر بندوں کے حقوق پورے کرو, نہیں. اللہ نے پہلے اپنے حق کی بات کی ہے. آپ خود سوچیں نا, ایک ہمارا آقا جس نے پوری دنیا بنائی ہے, کیا وہ اپنا حق کسی کو دے گا؟ کیا میں اپنے گھر کا حق کسی اور کے حوالے کر سکتی ہوں؟ چلو آؤ تم آ کے میرا گھر چلاؤ. ہمیں تو غصہ آئے گا کہ بھائی یہ کہاں سے آ گئی, بھائی میں اپنا گھر خود چلاؤں گی, میں اپنے بچے خود پالوں گی. ایسے ہی ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ کیسے اپنا حق دے سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں اب والدین, حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کا حق آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وذل قربا اور قرابت, جو ہمارے خون کے رشتے ہیں. حدیث میں ہے کہ یہ جو خون کے رشتے ہیں نا, ان کو رحم کے رشتے کہا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, حدیث کا مفہوم ہے کہ جو رحم کے رشتے ہیں نا, یہ رحمان سے متصل ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ روٹ ورڈز ہوتے ہیں, جیسے یہ قربا کا قرابا, قرب سے قربا,
ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے خون کے رشتے ان کی بات ہو رہی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے اور واذل قربا اور خون کے رشتے ان کو بھی نبھانا ہے. اور خون کے رشتوں کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ یہ جو رحم ہے یہ رحمان سے متصل ہے. حدیث کے الفاظ ہے جو رحم رحمان سے, اللہ فرماتا ہے کہ رحم رحمان سے متصل ہے. ٹھیک ہے, رحم کے رشتے رحمان سے متصل ہے. جو ان کو جوڑے گا میں ان کو جوڑ دوں گا اور جو ان کو توڑے گا میں ان کو توڑ دوں گا. تو آپ خود سوچیں کہ جب ہم خون کے رشتوں کو جوڑتے ہیں اللہ ہمیں جوڑتا ہے, اور جب ہم خون کے رشتوں کو توڑتے ہیں تو اللہ ہمیں توڑ دیتا ہے. کوئی بھی ایسا انسان آپ دیکھ لیں جو قطع تعلقی کرتا ہے وہ کبھی بھی زندگی میں خوش نہیں رہتا. جو اپنے ذل قربا کو تنگ کرتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہتا. پھر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انسانوں کو ان کے ذل قربا سے آزماتے ہیں. سب سے آپ کو غیر تنگ نہیں کرے گا, آپ کو اپنے تنگ کریں گے. آپ کو اپنے رشتے دار ہی تانے دیں گے, باہر کے لوگ تانے کبھی بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے, ہمیشہ آپ کو ذل قربا سے آزمایا جاتا ہے. آپ کے اپنے بلڈ ریلیشن ہی آپ کا شریکہ ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو نبھا کے دکھاؤ. آپ ان کو بریک نہیں کر سکتے, آپ کے ساتھ تعلق ہی نہیں کر سکتے. 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ قطع تعلقی حرام ہے, آپ قطع تعلقی کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اگر آپ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرتے ہیں تو آپ کی ساری نیکیاں جو ہے زمین تک لٹکی رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے اس دوران ہماری موت ہو گئی اور ہماری بہت ساری نیکیاں ہوئی لیکن وہ آسمان سے نیچے لٹکی رہ گئی, ہماری روح پر چلی جائے گی, لیکن نیکیوں کے بغیر پھر ہم کدھر جائیں گے. تو آپ خود سوچیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دفعہ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے میرے رشتہ دار بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں لیکن میں پھر بھی ان کے ساتھ نبھاتا ہوں, وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس طرح کرتے ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایک نائب مقرر کرے گا, ایک فرشتہ مقرر کرے گا, نائب نگہبان تمہارا. ٹھیک ہے, جو قیامت تک تمہاری حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ آپ کے ڈیفنس میں ایک فرشتہ جو ہے وہ مقرر کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ خون کے رشتے نبھا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی خاطر نبھا رہے ہوتے ہیں. تو بیٹا ہم نے خون کے رشتوں کی خاطر نہیں نبھانے, ہم نے کس کی خاطر نبھانے؟ اللہ نے کہا تم نے میری عبادت کرنی ہے اسی لیے تم نے میری خاطر رشتے نبھانے. اگر والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے تو میری خاطر کرنا ہے, اگر ذل قربا کے ساتھ تم نے نبھانا ہے تو میری خاطر کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہمیں پیپل کانشیس نہیں ہونا کہ یہ لوگ پھر ہمیں کیا دیں گے اگر میں اس کے ساتھ اچھا کرتی ہوں, اگر میں اس کو گفٹ دیتی ہوں. یہ دنیا سزا اور جزا نہیں ہے. ٹھیک ہے, سزا اور جزا کا معاملہ تو آخرت والے دن ہونا ہے. کسی کے اوپر یہ لیبل لگا دینا کہ اس کے اوپر عذاب آ گیا ہے, یا کسی کی دولت دیکھ کے یہ کہنا کہ شاید یہ بہت زیادہ بلیسڈ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا جو ہے وہ مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یہ کامیابی نہیں ہوتی, یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو وہ ہوگی جس دن ہم قبر میں جائیں گے. ٹھیک ہے, جس دن ہماری جو روح ہے وہ پرواز کرے گی, وہ کامیابی کا دن ہوگا, یا وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ناکامی ہو جائے گی, وہ ناکامی کا دن ہے. ٹھیک ہے, شاید اللہ نہ کرے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وہ ذل قربا, اس طرح سے نبھانا ہے ہم نے ذل قربا کو. اس کے بعد والیتاما, اور یتیموں کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں, حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ایک انسان کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ایک ایک بال کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کو 70 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مساکین کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور وقولوا للناس حسنا, اور غربا کے ساتھ obviously وقولوا للناس حسنا, اور بات کہو تو اچھے طریقے سے کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے احسان بھی کرنا ہے, تم نے نبھانی بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ وقولوا للناس حسنا. یہ اتنی خوبصورت آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ حسن آسن سے نکلا ہے. آسن کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریم خوبصورت, ایکسٹریم خوبصورت. آپ کا انداز بیاں اتنا خوبصورت ہو. ٹھیک ہے, آپ نبھانے میں اتنے آگے ہو کہ آپ کا انداز بیاں بہت خوبصورت. تو ہم غیروں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنوں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے. ہم بہت اچھے پروفیشنلز ہیں لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہیں آپ کے پروفیشن کی بات نہیں کی. یہاں پہ وہ لوگ آ رہے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, جن کے ساتھ ہم اچھا سلوک نہیں کرتے, یا جن کے ساتھ ہم ٹیٹ فور ٹیٹ کی پالیسی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے,
نارملی آج آپ اگر سرونٹ سے بھی کام کروانا ہوتا ہے تو آپ کو اس کے نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں، لیکن ہم خون کے رشتوں کے نخرے کبھی نہیں برداشت کرتے 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 کبھی بھی نہیں کرتے. موسٹلی 90% لوگ خون کے رشتوں کے نخرے برداشت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور انہی کے ساتھ ہی پھر ہم لڑتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تم نے احسان کا معاملہ کہاں یہاں پہ کہیں آ رہا ہے کہ آپ کے کوئی کلیگ ہوگا اس کے ساتھ آپ نے ایسے کرنا. اللہ تعالیٰ ذی القربہ کی بات کر رہے ہیں، والدین کی بات کر رہے ہیں، یتامہ، اور ہم یہیں انہی کچھ چیزوں کے اندر کچھ سیکشنز کے اندر ہم لیک کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، واقیم الصلاۃ، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم سب نماز قائم کرو. اور نماز کیسے قائم کرنا ہے؟ جیسے نماز کا حق ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب مجھے مطلب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں، ٹھیک ہے، میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، کیا یہ فیلنگز ہمارے اندر آتی ہیں؟ واقیم الصلاۃ، کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں؟ اور اقیم الصلاۃ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا پراپر باوضو ہونا، آپ کے کپڑے صاف ہونا، آپ کا فلی فوکس ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف. سب سے بڑی چیز، ہمیں نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا، ہمیں صحیح سنت نماز نہیں آتی. سنت نماز کا طریقہ کیا ہے ہمیں ابھی تک یہی پتا نہیں ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ صرف ہم نے کتابوں تک یا اپنے بزرگوں سے ایک دفعہ پڑھی ہوئی ہوتی ہیں یا ان سے سیکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم اس کو کبھی بھی نہیں دیکھتے کہ از دیٹ رائٹ اور رانگ، جو چیز ہم تک پہنچی ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ جب ہم نے ایگزام دینا ہوتا ہے تو ہم 10 دفعہ چیک کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. لیکن نماز کے معاملے میں اوکے ٹھیک ہے، بس اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ وہ تو گمان میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ امی لوگ ہیں جن کے پاس دین کا علم ہی نہیں ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ شک میں پڑے رہتے ہیں، وہ گمان میں پڑے رہتے ہیں. ہم بھی گمان میں پڑے. ٹھیک ہے جی، جیسی مرضی نماز پڑھو قبول ہو جائے گی. نماز تب تک قبول نہیں ہے جب تک وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اب صحیح والی نماز سیکھنی ہے. سنت آپ آگے رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے، اس کی تیاری ضرور کریں. وآتوا الزکوٰۃ، اور تم سب زکوٰۃ عطا کرو. ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کی جمع پونجی ہوتی ہے، جس میں آپ کی 52 تولے چاندی یا پھر آپ کا 7.5 تولے سونا، اس کے برابر اگر آپ کے پاس جو بھی مال ہے، جمع شدہ مال ہے، اس پہ 2.5% آپ کی زکوٰۃ لگتی ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں بھی اوپر نیچے کرتے ہیں. اکثر رمضان آتا تو یہی سوال ہوتا ہے کہ جی کس چیز پہ زکوٰۃ بنتی ہے اور کس پہ نہیں بنتی. پراپرٹی کے اوپر بھی زکوٰۃ بنتی ہے، انلیس کہ آپ اس کو یوز نہ کر رہے ہو. ایسی پراپرٹی جس میں آپ رہ رہے ہوتے ہو اور جو چیز یوز کی ہوتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، یا ایسی پراپرٹی جس میں آپ نے گھر بنانا ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن جو آپ کی ایسی پراپرٹی جو آپ نے سیل اینڈ پرچیز کے لیے بائی کی ہوتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے آپ کا جو جمع شدہ مال ہے، اکثر خواتین جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم تو کماتے نہیں ہیں تو ہمارے گولڈ پہ زکوٰۃ کیسے بنے گی. جی آپ کا گولڈ ہے، آپ بیچیں، جو مرضی کریں، جمع کریں، جو مرضی کریں، لیکن زکوٰۃ ضرور ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے. ٹھیک ہے، منکم، تم میں سے، وانتم مورزون، اور تم سب اعراض کرنے والے. ٹھیک ہے، تم سب جو ہے تھوڑے بہت پلٹ جانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ سارے جو وعدے ہیں یہ ہم نے تم سے لیے ہیں کہ تم نے یہ اسی طریقے سے کرنا ہے، اور لیکن تم سب اعراض کرنے والے ہو، تم سب پلٹنے والے ہو.